बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। मेरे पास आज कमेंट्स में मेरे से रिक्वेस्ट की गई कि हमें आपने जो नुस्खा जात दिए हैं उनसे कब्ज को फायदा तो होता है, आर्जी होता है, मुस्तकिल फायदा नहीं होता। कब्ज रहती है, पेट ठीक साफ नहीं होता। तो 4 साल से तकरीबन इस मर्ज में मुब्तला है, तो इसका कोई मुस्तकिल हल बताएं जिससे ये कब्ज खत्म हो। देखें, ये जो कब्ज है इसकी जो वजह होती है सीधी सीधी आपको जो वजह है पता होनी चाहिए किस वजह से कब्ज हुई है। अगर कब्ज हुई है किसी को तो उसको उसकी वजह पता होती है। जो इंसान पानी कम पीता है उसको कब्ज होगी, लाजमी होगी। कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ पानी ज्यादा पिएं, घंटे घंटे बाद पानी का गिलास पिएं, ठीक हो जाएगी। अब किसी को पट्ठों की कमजोरी की वजह से कब्ज हुई है, जैसे मर्द अगर है उसको देखना है कि पट्ठों की कमजोरी क्यों हो रही है। अगर उसके पट्ठों की कमजोरी इस वजह से हो रही है कि वो आराम नहीं करता, प्रॉपर रेस्ट नहीं करता, या किसी भी काम में एक्सेस कर रहा है, अगर वो शादीशुदा है और वो शादी के बाद मुनासिब डाइट नहीं लेता और अक्सर वो कसरत करता है जमा की, तो उसकी वजह होगी। अगर जमा की वजह है तो उसका इलाज और है। अगर उसकी वजह पानी की कमी है तो उसके लिए और रेमेडी है। अगर पानी की कमी की वजह से है, वो पानी पिएं, छिलका इसबगोल का शरबत पिएं, संदल के अंदर मिक्स शरबत संदल के अंदर मिला के पिएं, वो ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को कब्ज है खुश्की की, आंतों की खुश्की की वजह से, उनको चाहिए वो दूध में 10 कतरे बादाम रोगन के मिक्स करके पिएं, उनकी वो कब्ज भी ठीक हो जाएगी। ये आर्जी नहीं है, आपने परमानेंट इसको यूज में रखना है। बादाम रोगन को कम अज कम 6 माह इसको मुसलसल इस्तेमाल जो करेगा उसकी आंतों के खुश्की खत्म हो जाएगी, आंतें उसकी साफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी जो कब्ज वाली कैफियत है, कुव्वत काब्जा है, वो नॉर्मल हो जाएगी और वो रफा हाजत के वक़्त आसानी से फुजलात को अखराज करने में मुआविन साबित होगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर एक नुस्खा दवाई के तौर पे बहुत ज्यादा सख्त जिन लोगों को कब्ज है उनके लिए चाहिए, तो वो नुस्खा आज आप जो इस्तेमाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप वो इस्तेमाल करके देखिएगा। इंशाअल्लाह उससे आपकी जो कब्ज की जो एक पुरानी एक तकलीफ है ठीक हो सकती है। तो कब्ज के लिए आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना है। और छिलका इसबगोल का इस्तेमाल का जो एक अहम एक एहतियात होती है उसकी छिलका इसबगोल की, वो ये है कि जो छिलका इसबगोल पिएगा वो हर आधे घंटे बाद पानी पिएगा। बेशक वो आधा गिलास ही क्यों ना हो, लेकिन पानी पिए। अब जैसे कि रमजानुल मुबारक शुरू हो गया है, तो उसमें आपने पानी जैसे अफ्तार हो जाए उस वक्त भी पानी पीना है। ज्यादा भर के पेट भर के नहीं पीना, 5-5 गिलास इकट्ठे नहीं पीने, सिर्फ 1 गिलास पिए, 1 गिलास नमाज के बाद पिए। ज्यादा प्यास है तो आप मगरिब की नमाज से पहले 2 गिलास पी लें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आधे आधे घंटे बाद पानी पिए। हाँ, जो खाना है, खाने में कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर हो, और फाइबर वाली जो ग़िज़ाएं हैं वो ऐसे होती हैं जिनके अंदर से छान निकलता है, जैसे छिलके वाली चीजें, दालें हैं, उसके अलावा छिलके वाली दालें हैं, गंदम का देसी आटा है, छान वाला आटा है वो, और उसके अलावा दलिया है। इस तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, पेट साफ करने में बहुत उनको सहूलत होगी, आसानी होगी। कुदरती है, किसी किस्म का इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन आप दवाई के तौर पे हमारी एक मुरक्कब तैयार हुआ है, उसका नाम है कुर्स मुलय्यन। आम कब्ज में हम कुर्स मुलय्यन देंगे, और कुर्स मुलय्यन का काम यह है कि वो बड़ी बड़ी जो वेन्स हमारी रगें होती हैं, जैसे हमारी आंतें हैं, ये भी एक गुजरने का रास्ता है, फजलात के फासिद मादों के गुजरने का रास्ता है, इनको वो साफ करती है। और जिन लोगों की रगों में बारीक रगों से सफाई करनी होती है, वहां के सुद्दे खत्म करने होते हैं, उनके लिए हम हब्बे तिनकार इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसी हाई पोटेंसी एक नुस्खा तैयार किया गया है जो उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा कब्ज होती है। तो जिनको ज्यादा कब्ज है उनको चाहिए वो 1 से 2 गोलियां हब्बे तिनकार की इस्तेमाल कर लिया करें, गर्म दूध या पानी के साथ। और अगर उनको इसके इस्तेमाल से फायदा होता है तो मुसलसल ना करें, उसको छोड़ दें कुछ दिन, फिर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करें।
اس دوران آپ نے 1 گلاس پانی گھنٹے بعد اگر پیا تو آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور قبض کی وجہ عام طور پہ ہوتی ہی یہی ہے کہ لوگ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے. کھانا کھائیں وقت پہ, صبح ناشتہ کیا ہے اس کے 6 گھنٹے بعد کوئی چیز ضرور لے لیں, اس کے پھر 6 گھنٹے بعد کوئی چیز اور ڈائٹ کے طور پہ لے لیں. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا بند کر دینا ہے. پانی بے شک پیتے رہیں, سونے سے پہلے بھی آدھا گلاس پانی پئیں, 1 گلاس پانی پئیں, بہت اچھا ہے, صحت کی حفاظت رہتی ہے اور آپ کی قوت مدافعت بھی مضبوط رہتی ہے. اپنی قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کی پابندی کریں, وقت پہ سوئیں, وقت پہ جاگیں, وقت پہ آپ نے کھانا پینا اپنا رکھنا ہے. اور ٹائم اوپر نیچے اگر ہوگا تو پھر اس سے آپ کو فائدہ کم ہو سکتا ہے دوائی کا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بادام روغن کا آپ استعمال کریں تو میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں نے ان کو یوز کرایا, 10 قطرے بادام روغن کے 1 کپ آپ نے چائے کا یا دودھ کا لینا ہے. جن لوگوں کو عادت ہے چائے پینے کی وہ چائے میں ملا کے پئیں, اور جن کے ہاں دودھ گرم پیا جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں. اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قبض ہوئی ہے کثرت جمع کی وجہ سے, جو لوگ جنسی کثرت کرتے ہیں مطلب ایسی بری عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی نتیجے میں ان کی آنتیں خشکی کا اثر ان پہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں قبض بھی ہو جاتی ہے, ان کا ہاضمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی قبض کا علاج کرنے کے لیے, تو یہ جو قبض ہے اس کے جو پٹھوں کی کمزوری ہے, اگر ہے کثرت جماع یا برائی بہت کی ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ ماسٹربیشن کی ہے, جس نے خود لذتی کی وجہ سے جس کو ہو گیا ہے یہ مسئلہ, ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ توبہ کریں اور اپنی جو روٹین ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ واک کریں, سیر پہ جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, وقت پہ نماز کی پابندی کریں, ادائیگی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بہت زیادہ ان کے لیے یعنی فائدہ کا باعث ہے. اس طرح واک بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے اگر جیسے آج کل کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو سوشل ڈسٹینس کا ایک چلا ہوا ہے, احتیاط ہے جو کرنی ہے لازمی, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وقت پہ نماز جب پہلی اذان ہو اسی وقت آپ نماز کی ادائیگی کر لیں, چاہے گھر میں چاہے اپنی کاروباری جگہ پہ, جو بھی آپ کے لیے سہولت کی جگہ ہے وہاں پہ نماز کی ادائیگی کر دیں. اور صدقہ کریں تھوڑا سا, جتنی اپنی حسب اپنی جو آپ کی گنجائش ہے, اس پہ گنجائش آپ نے صدقہ کر لینا ہے. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, جہاں کوئی ضرورت مند آپ کو دکھے اس کی مدد کریں, بزرگوں کی مدد کریں, بزرگوں پہ خرچ کریں جو کہ انکم لیس ہو چکے ہیں, جو کہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو ان کی ضروریات کے لیے ان کو ہیلپ کریں. اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے اپنی ویکنس وغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ویکنس ختم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ روزانہ 1 گلاس آپ نے دودھ پینا ہے. ناشتے میں اگر آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے تو انڈے کا استعمال ضرور کریں, چاہے آپ ابلا ہوا انڈا لیں چاہے فرائی ایگ لیں, لیکن اس کی جو زردی ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی نرم ہو اس طرح, ذرا اگر اپنی پلیٹ میں ڈالیں انڈا اور اس کو ذرا ٹیڑھا کریں تو زردی چلے, اگر چلے گی تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں چلتی جم گئی ہے تو وہ ہضم میں تھوڑی سی دقت کرتی ہے, مشکل کرتی ہے. انڈے میں دودھ پھینٹ کے مکس کر کے بھی پیا جا سکتا ہے, لیکن آپ نے جو کوشش یہی کرنی ہے کہ خشک بھونا ہوا گوشت جو ہے یہ آپ کی ویکنس کو جلدی ختم کرے گا. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے آپ کی فروٹس کا. فروٹ کا استعمال کریں, جیسے رسیلے پھل ہیں, یہ آپ کے خون میں جو ایک گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, اور جو خون کی جو حرارت ہے, حدت ہے, گرمی ہے, جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ لوگ دن میں 1 سے 2 مرتبہ کم از کم ایسا پھل استعمال کریں جس میں رس زیادہ ہو. خاص طور پہ تربوز بہت اچھا ہے, اور تربوز کھانے کا ایک احتیاط ہے کہ اس کے اوپر کالی مرچیں چھڑک کے کھائیں گے تو آپ کو یہ
زیادہ مطلب اس کی جو ٹھنڈک ہے زیادہ اثر نہیں کرے گی اور ہضم بھی ہو جائے گا. یہ ہو گیا آپ کا فروٹ کا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دوائی کے طور پہ کیا استعمال کرنا ہے. دوائی کے لیے بہت ہی اچھی جو مفید ترین دوا ہے آج کل ویکنس ختم کرنے کے لیے وہ ہے پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے معجون لبوب کبیر ہے. اس کا استعمال کریں. مرد ہیں تو معجون لبوب کبیر استعمال کریں. خواتین ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سپاری پاک ایک بنی ہوئی دوائی ہے وہ استعمال کریں. 1 چمچ روزانہ استعمال کر لیا کریں. صبح دودھ کے ساتھ شام کو بھی دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں. ایک اصول رکھیں ذہن میں کہ آپ نے کھانا جب بھی کھانا ہے اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دانت صاف ضرور کریں. ہر انسان کے لیے, صرف مریضوں کے لیے نہیں کہہ رہا, ہر انسان کو ایسا کریں. بچہ ہے, بوڑھا ہے, بزرگ جن کے دانت ہیں ان کو یہ کرنا ہے. جن کے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح منہ دھوئیں, کلی کریں, صاف کریں اپنے دانتوں کو اور اپنی احتیاط کریں. کھانا کھا کے سونا نہیں ہے. آپ کے پٹھے طاقتور اگر بنانا چاہتے ہیں, اپنی ویکنس ختم کرنا چاہتے ہیں, پرانی جو کرتوت ہیں مطلب جو بری آپ نے سوسائٹی جوائن کی اس کے جو برے اثرات ہیں بدن پہ ان کو ختم کرنا ہے. کھانا کھا کے ہرگز نہ سوئیں. ہرگز کھانا کھا کے قربت نہ کریں, جمع نہ کریں. یہ آپ نے جو میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں تفصیل سے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر مریض کو بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم انہیں ہر طرح سے ہر بات گائیڈ کریں. اسی لیے مریضوں کی ریکویسٹ پہ میں انہیں پراپر ایک پورا پلان بتا رہا ہوں کہ جس کو انہیں فالو کیا تو انشاءاللہ زندگی بھر مشکلات جو صحت کی مشکلات ہیں ان سے بچے رہیں گے اور پرانی جو ویکنیسز ہیں وہ بھی ختم ہوں گی اور آئندہ کے لیے ان کے جسم میں قوت کی کمی نہیں ہوگی. تو یہ جو آپ کو بتائی ہے ترتیب اس کو فالو کریں اور ہو سکے تو ڈیلی 1 گھنٹہ واک کریں. موٹے بندے پتلے ہو جائیں گے. میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ جیسی باڈی ہو جائے. تو آپ جیسی باڈی صرف دوائیوں سے نہیں ہوتی. آپ ذہن میں رکھیں نسخہ جات جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں, ایک حد تک ہوتے ہیں. ہر چیز مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے نسخہ جات موجود ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو ان کے استعمال کی وجہ سے سمپل سی مثال دے رہا ہوں کہ کسی کا پیٹ لوز ہو تو وہ پیٹ لوز نہیں ہوتا, قبض ہو جاتی ہے, یعنی موشن اس کے رک جاتے ہیں. جلاب آور دوائیں قبض کو کھول دیتی ہیں اور موشن لگا دیتی ہیں. لیکن اگر آپ پانی کم پئیں گے تو یہ دوائیں بھی اثر نہیں کریں گی. اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. جس حد تک دوا نے کام کرنا ہے اس حد تک دوائی ہی کام کرے گی. باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا, ان کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو ان کو مینٹین کرنے کے لیے میں جو آپ کو ہدایات دے رہا ہوں اس کو آپ فالو کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہترین ریزلٹس ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو ڈیلی آپ نے سر کے بل تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے. پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں, سر کے نیچے کوئی تکیہ گدی رکھ کے پھر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں یا لمبے سجدے کریں. اس سے بھی آپ کا مرکز جو ہے دماغ کا, حرام مغز اور یہ نظام دوران خون سر کی طرف جب دماغ کی طرف آتا ہے تو سارے جسمانی نظام جو ہیں دماغ کے تابع ہیں. تو وہ دماغ کو جب پوری ایک قوت ملتی ہے, قوت آتی ہے, وہ اسی سے آتی ہے, بلڈ سرکولیشن سے آتی ہے. کیونکہ سر سب سے اونچا ہے اس لیے نیچے کی طرف تو تیزی سے جاتا ہے دوران خون, جب اوپر آتا ہے سلو ہو جاتا ہے. جن کی پٹھوں کی کمزوری بی پی لو ہے ان کی یہی وجہ ہوتی ہے. تو یہ جو بی پی لو ہو جاتا ہے انہی لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے جنسی کثرت کی ہوتی ہے. تو ان کی جنسی کثرت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے